बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदेद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 151 एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। हदीस क्या है, ये मौजूद ज़ेर बहस है। इस मौजू की आज 17वीं नशिस्त आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब 3 पहलू ज़ेर बहस आ चुके हैं। इस तवील बहस के बाद के हदीस रसात महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और सवाने, आपके इल्म अमल की तारीख़ है, तारीख़ की अपनी तारीख़ क्या थी, रसूलुल्लाह से लेकर सहाबा तक अहद बायद हमने जाना और ताबईन का इस पूरे ज़ख़ीरे के बारे में क्या कहना था। फिर 4 पहलू थे हम सब ने कहा जो ज़ेर बहस आएंगे। 3 पहलू हम सब ज़ेर बहस आ चुके हैं। पहला पहलू रद्द कबूल के मेरात क्या हैं, दूसरा फ़हम हदीस के आपके नज़दीक उसूल और मेरात क्या हैं, और तीसरा हदीस का कंटेंट और उसके मशमूलात क्या हैं, क्या चीज़ हदीस में ज़ेर बहस आती है। हम सब अहम बहस आगे बढ़ रही है। सबसे अहम नुक्ता ये चौथा नुक्ता है, जो कुछ थी हदीस पता चल गया हमें कि क्या है, अब इसके साथ हमने करना क्या है। आप चौथे नुक्ते में क्या चीज़ बयान करना चाहते हैं हदीस सामने आ जाने के बाद, अब इसकी हैसियत क्या है। मैंने अर्ज़ किया था कि 4 मबाहिस हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि उनमें से 3 पर हम तफसील के साथ गुफ्तगू कर चुके हैं। उसमें आखिरी चीज़ ये ज़ेर बहस थी कि हदीस में वाक़यात भी आते हैं, हवादिस का ज़िक्र भी होता है, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपका अखलाक और इस नौइयत की दूसरी चीज़ें भी बयान होती हैं। इसके साथ जो अहम तरीन चीज़ है वो दीन से मुतल्लक़ आपकी हिदायत। दीन से मुतल्लक़ जो हिदायत है, मैंने ये अर्ज़ किया था कि उनको हम 2 उन्वानात में तकसीम कर सकते हैं। एक तफ़हीम व तबीन, दूसरे उसवा हसना। दोनों की मैं वज़ाहत कर चुका हूँ और ये बता चुका हूँ कि तफ़हीम व तबीन क्या होती है, उसकी क्या मिसालें हैं, उसवा हसना क्या है और ये ताबीर किन चीज़ों के लिए इख्तियार की जाती है। अब जो सवाल और आखिरी सवाल इस बाब में ज़ेर बहस है वो ये है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी चीज़ की तफ़हीम फरमा दें, किसी चीज़ के बारे में कोई फ़ैसला सादिर कर दें, जिसको मैंने अपनी किताब में हुक्म और फ़ैसले से ताबीर किया है, तो मेरे लिए आपके लिए क़यामत तक उसकी हैसियत क्या है। 2 लफ्ज़ों में इसका जवाब ये है कि इसकी हैसियत वही है जो अल्लाह ताला की तफ़हीम व तबीन की है। मैंने इसकी कुछ मिसालें दी थी कि कुरान मजीद में भी दोनों चीज़ें ज़ेर बहस हैं। अल्लाह की शरीयत ज़ेर बहस आ जाती है और अल्लाह ताला उस शरीयत के बारे में अगर कोई सवाल पैदा होता है तो बाज़ औक़ात उसका जवाब देते हैं, बाज़ फ़िक़ही इतलाक़ात को वाज़ेह करते हैं। ख़ुद फरमाया है कि ये किताब नाजिल की जा रही है, अगर किसी चीज़ की तफ़हीम व तबीन की ज़रूरत होगी तो अल्लाह ताला ख़ुद उसकी ज़िम्मेदारी कबूल फरमाते हैं कि वो अपनी तरफ से उसे नाजिल कर देंगे। चुनांचे सूरह क़यामा में आप जानते हैं कि इसका वादा किया गया है कि इन्ना अलैना बयाना, हम पर ज़िम्मेदारी है कि अगर किसी वज़ाहत की ज़रूरत होगी तो वो हमारी तरफ से हो जाएगी। कुरान मजीद में 10 मकामात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इसी तरीके से वज़ाहत फरमाई है। वो वज़ाहत जब अल्लाह ताला की तरफ से हो गई, वो गोया अल्लाह का फ़ैसला और अल्लाह का हुक्म बन गया। अल्लाह के उस फ़ैसले और उस हुक्म को जिस तरह माना जाएगा, उसके सामने सरे तस्लीम खम किया जाएगा। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में वाज़ेह कर दिया है कि वही हैसियत उसके रसूल के हुक्म और फ़ैसले की है। मैं इसके लिए आपके सामने कुरान मजीद ही का एक मकाम रख देता हूँ। ये सूरह अहज़ाब है। इसमें एक बिल्कुल दुनियावी मसला ज़ेर बहस है। उसके सियाक में अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला बयान कर दिया है, यानी अपनी और अपने रसूल की हैसियत के बारे में ये फ़ैसला। इस आयत का जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये सूरह अहज़ाब की आयत 36 है। सियाक ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बाज़ फ़ैसले करना पड़े। वो फ़ैसले ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी थे, वो उस वक्त के हालात के बारे में भी थे। मुनाफिकीन ने उन फ़ैसलों को हदफ़ मतायन बना लिया, यानी उन्होंने उस पर नक़द शुरू कर दी, उनको तानो तशनी का मौजू बना लिया। ये चीज़ ज़ेर बहस है। उसके ज़ैल में अब अल्लाह ताला ने अपने फ़ैसलों की भी और अपने पैगंबर के फ़ैसलों की भी हैसियत वाज़ेह की है। और ये जहन में रहे कि मामला क्या है, मामला दीन का नहीं है बल्कि ज़ाती मामला है। यानी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ایک فیصلہ کیا، اس فیصلے کا ایک نتیجہ نکلا، اس نتیجے کا وہ پہلو سامنے آ گیا کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ اب آپ اس خاتون سے خود نکاح کریں جس کے بارے میں آپ نے وہ پہلے فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک، یہ پس منظر ہے۔ اس پس منظر میں اب ذات باری نے کیا بیان فرمایا، میں نے اس کا ربط واضح کرنے کے لیے لکھا ہے کہ یہ منافقین اب خدا اور اس کے رسول کے فیصلوں کو بھی ہدف متعین بنا رہے ہیں۔ یہ نظم کا بیان ہے۔ یہ منافقین اب خدا اور اس کے رسول کے فیصلوں کو بھی ہدف متعین بنا رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب اس کے بعد آیت ہے، کیا آیت ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ اچھا، اپنے اس معاملے میں، یعنی یہاں امرہم کے الفاظ ہیں، یہ نہیں کہ دین کے معاملے میں، اپنے اس معاملے میں بھی کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اگر آپ استقصاء کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان سب میں یہی حیثیت زیر بحث ہے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، یا یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو رسول کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، یا یہ فرمایا ہے کہ اگر رسول کسی موقع پر بلاتے ہیں، یعنی کسی مشورت کے لیے، عام زندگی کے معاملات میں کوئی چیز زیر بحث ہے، حکمرانی کے تقاضے سے کوئی مشاورت ہو رہی ہے، بلاتے ہیں تو ان کے بلانے کو آپس میں کسی ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھو، اس کی ایک بڑی خاص حیثیت ہے، اور اگر اس سے گریز اور فرار کے راستے اختیار کرو گے تو تمہارا ایمان سلب ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہاں جس چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کے لیے لفظ بھی استعمال ہوا ہے اذا قضى اللہ ورسولہ، لیکن جب اس فیصلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا گیا تو اپنی حیثیت بھی بیان فرمائی، اور ظاہر ہے کہ وہ تو باعث نزاع ہو نہیں سکتی، اپنے رسول کی حیثیت بھی بیان کر دی، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ بات کیا ہے جو زیر بحث ہے، یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو تمہارے اپنے معاملات میں بھی اللہ کے رسول کی یہی حیثیت ہے۔ یعنی دین تو بڑی چیز ہے، وہاں تو اللہ کا رسول ہی سب سے بڑا عالم ہے، اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے مامور ہے کہ وہ تم تک دین پہنچائے۔ یہ جو عمومی معاملات ہیں، زندگی کے معاملات ہیں، کہیں کوئی جھگڑا ہو گیا، کہیں کوئی نزاع ہو گئی، کسی نے زمین پر اپنا مقدمہ پیش کر دیا، یا اس نوعیت کا کوئی معاملہ پیش آ گیا، یعنی ایک نکاح کا معاملہ ہے، ایک صحابی کو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ یہ نکاح کر لو، تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہ آپ کا ارشاد، آپ کا حکم تھا، اور اب اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور فیصلہ فرما رہے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ دنیوی امور سے متعلق ایک فیصلہ نہیں، دنیا میں جو معاملات پیش آ گئے ہیں خواہ وہ دینی کے کسی پہلو سے پیش آئے ہوں، لیکن وہ معاملہ کوئی دین کی شرح و وضاحت کا نہیں ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے تو اس سے انحراف کیا جا سکتا ہے، نہ اللہ کے رسول کا فیصلہ صادر ہو جائے تو اس سے انحراف کیا جا سکتا ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ یہاں ایک ایک لفظ قابل غور ہے، یعنی فیصلہ صادر ہو جائے، اسی لیے میں نے بھی اپنی کتاب میں یہی لفظ اختیار کیے اذا قضى اللہ ورسولہ، اور یہ بھی کہ من امرہم، اور یہ فرمایا ہے کہ پھر ان کے لیے اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ کسی اختلاف کی گنجائش رہ جائے یا اپنا کوئی اختیار باقی رہ جائے، یعنی اپنا اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اب میں بھی غور کر سکتا ہوں، میں بھی رائے دے سکتا ہوں، میں بھی اس میں اپنا رجحان بیان کر سکتا ہوں۔ یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں جب اللہ کا فیصلہ آ گیا، جب اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا۔ ٹھیک، تو اس طرح گویا سورہ احزاب کی اس آیت نے یہ حقیقت بالکل واضح کر دی، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں دسیوں مقامات پر یہی بات بیان ہوئی ہے، یعنی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین پیش کر رہے ہیں، دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی
حقیقت لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، یا دین جن ماخذ میں آیا ہے جیسے قرآن ہے اس کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، یا سنت کو جاری کر رہے ہیں، اس معاملے میں تو قرآن مجید نے آپ کو معلم قرار دیا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن سکھا دیتے ہیں، وہ سنت سکھا دیتے ہیں، وہ جاری ہو جاتی ہے، وہ دین ہے۔ یعنی دین کے مشمولات جتنے کچھ بھی ہیں وہ ظاہر محصور ہیں قرآن و سنت میں۔ اب یہاں کیا چیز زیر بحث ہے؟ دنیاوی امور میں کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں، حکمران کی حیثیت سے کوئی حکم دے دیتے ہیں، حکم دے دیتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ یہ حکم یا فیصلہ ہے یا نہیں، اور یہ فرما دیا کہ نہیں یہ محض مشورہ ہے، تم اس میں دوسرا راستہ اختیار کر سکتے ہو، وہ الگ چیز ہے، لیکن فیصلہ صادر ہو گیا تو اب اس کے بعد نہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے انحراف کی گنجائش ہے، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے کوئی انحراف کی گنجائش ہے۔ اس لیے میں نے 2 لفظوں میں اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم کی وہی حیثیت ہے جو اللہ کے فیصلے کی حیثیت ہے یا اللہ کے حکم کی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن مجید میں تفہیم و تبیین فرمائی ہے یا کسی اجتہادی معاملے پر اطلاق فرمایا ہے اور پھر اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا، تو اب کسی دوسرے شخص کا اختیار باقی نہیں رہا کہ اس معاملے میں زبان کھولے۔ بالکل یہی حیثیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی ہے، وہ آ گیا، وہ معلوم ہو گیا، تو اب کسی کے لیے سرتابی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ہاں یہ بات زیر بحث ضرور آئے گی کہ یہ فیصلہ جن لوگوں نے بیان کیا ہے کیا پھر واقع سمجھ کر بیان کیا ہے، درست بیان کیا ہے، نسبت صحیح ہے؟ تمام تحقیق اسی پر ہوگی۔ جب اطمینان ہو جائے گا کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حکم ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیصلہ ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس کے سامنے سر نگوں کر دیا جائے، اس سے سر منہ انحراف میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ماننے والے کے لیے جائز نہیں رہتا۔ ٹھیک، میں نے اس کے لیے لفظ اطمینان استعمال کیا ہے، اس لیے کہ جب ہم حدیث کی تحقیق کرتے ہیں تو آخری زیادہ سے زیادہ نتیجہ اطمینان ہی ہوتا ہے، یقین کے درجے تک نہیں پہنچا جا سکتا، اور اس کی حجت بھی اسی پر قائم ہو جاتی ہے جس کو تحقیق کے بعد اطمینان ہو گیا۔ قرآن و سنت کی حجت ہر شخص پر قائم ہے، حدیث کی حجت اسی پر قائم ہوگی جو اس کی تحقیق کرے گا یا کسی تحقیق پر اس کا اطمینان ہو جائے گا اور اس کو ظن غالب حاصل ہو جائے گا کہ یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہو سکتی ہے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کی نسبت فی الجملہ درست ہے، صحیح ہے، تو اب اس کا حکم کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا، چھوٹا سا سوال یہاں پہ، یہ جو آیت آپ نے پیش فرمائی ہے اس میں ظاہری بات ہے جو مخاطبین اس زمانے میں موجود ہیں، پیغمبر کو جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، مان رہے ہیں، اس کے دلائل ان کے سامنے واضح ہو چکے ہیں، جو فیصلہ اللہ کا ہے وہی پیغمبر کا ہے، ان کو تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ پابند کیا جائے گا، جی جو فیصلہ ہو آپ نے ماننا ہے۔ ہم لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 سال بعد بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو ہم پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ آپ نے ہمارے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ دے دیا ہے جو ہم ان کے پاس جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو نئے نئے معاملات درپیش آ رہے ہیں، ہمارے تو اتنے سارے معاملات ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کیا کوئی فیصلے فرمائے ہیں جو ہمیں اس طرف رجوع کر کے جا کر دیکھنا پڑے؟ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کوئی فیصلے آپ نے نہیں فرمائے۔ آپ کے سامنے ایک سوال آیا ہے، اس وقت کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے، اس میں آپ نے کوئی بات کہہ دی ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ یہ بالکل وہی نوعیت ہے جو قرآن میں ہے۔ قرآن نے کیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کوئی فیصلے فرمائے ہیں؟ وہاں بھی یہی ہے، صحابہ نے ایک سوال کر لیا ہے، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، کسی فقہی اطلاق کا موقع پیدا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ اب جس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا، جس موقع پر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نازل ہو گیا، وہاں کس کی طرف رجوع کریں گے؟ اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، ایسے ہی خدا کے پیغمبر کی طرف بھی رجوع کریں گے۔ وہاں بھی آپ کو اطلاع ملتی ہے نا کہ یہ بات تو قرآن میں زیر بحث آ چکی ہے، اس کے بارے میں تو قرآن مجید کے فلاں مقام پر اللہ کا حکم ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک فیصلہ فرمایا تھا، یہ حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے روایت ہو گیا ہے۔ تو یہاں یہ بحث تو ہوگی کہ کیا نسبت صحیح ہے، کیا نسبت غلط ہے، بات درست بیان ہوئی ہے، جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی طرح بیان ہوئی ہے،
سمجھنے والوں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، ان سب باتوں پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ یعنی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ فہم حدیث کے لیے کن چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے گا، یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ رد و قبول کے اصول کیا ہوں گے۔ ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد اگر اطمینان ہو گیا ہے تو پھر وہی صورت بن گئی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک بات آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو بات آئی وہ یقینی ہو گئی، یہاں قابل اطمینان ذرائع سے معلوم ہو گیا۔ وہاں ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ سر جھکا دے، یہاں اس شخص کے لیے لازم ہے جس کا اس کی صحت پر اطمینان ہے۔ اس فرق کے ساتھ دونوں کی حیثیت ایک ہی رہے گی۔ چنانچہ اس کو میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کیا ہے۔ جہاں حدیث پر گفتگو کی ہے وہاں اس کا یہ حکم بھی بیان کر دیا ہے۔ حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ اس میں کیا چیز بیان ہوتی ہے، یعنی تفہیم و تبیین ہے، سیرت و سوانح ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ بتایا ہے کہ دین سے متعلق جو چیزیں اس میں آتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں، یعنی یا تفہیم و تبیین ہوگی یا اسوہ حسنہ۔ اس دائرے کو متعین کرنے کے بعد پھر میں نے لکھا ہے اس دائرے کے اندر البتہ اس کی حجت یعنی حدیث کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہ فرق بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی قرآن قطعی الثبوت ہے، اس کے بارے میں یہ تحقیق نہیں کی جائے گی کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں، وہ قرآن میں ہے تو قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کو مسلمانوں نے اپنے اجماع اور تواتر سے منتقل کر دیا ہے۔ سنت جس کی فہرست ہم زیر بحث لا چکے ہیں، سنت کیا ہے میں اس کو بیان بھی کر چکے ہیں، وہ بھی یہی حیثیت رکھتی ہے، وہ بھی مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، اس کی حجت بھی ہر شخص پر قائم ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے، آپ نے کسی موقع پر کوئی حکم دیا ہے، کوئی فیصلہ فرمایا ہے، کوئی ایسا موقع پیدا ہوا ہے جہاں اجتہادی اطلاق کی ضرورت تھی اور آپ نے وہ فرما دیا ہے۔ یہ چیز صحابہ کے سامنے آئی، انہوں نے نہیں بیان کی تو ہم مکلف نہیں ہیں، انہوں نے بیان کر دی، وہ ہمارے ہاں اس علم کے ذخائر میں ثبت ہو گئی۔ تو اب علماء کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی تحقیق کریں، انہوں نے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد ان میں سے جس کا اطمینان ہوا اس نے اس کو اپنی کتابوں میں ثبت کر دیا۔ عام لوگ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے بھی، اور اگر حدیث میں کوئی بات ہے تو اس کو جاننے کے لیے بھی۔ جیسے ہی ان کے علم میں آئے گی اور ان کا بھی اطمینان ہو گیا، ان کا اطمینان علماء کی رہنمائی میں ہوگا، علماء کا اطمینان اپنی تحقیق کی بنیاد پر ہوگا۔ لفظ اطمینان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، یعنی یقینی صورت نہیں ہو سکتی، ظن غالب ہوگا، اسی پر ہم اپنی زندگی کے فیصلوں کا مدار رکھتے ہیں۔ جب ظن غالب ہے تو اطمینان ہونا چاہیے، جب مجھے اطمینان ہو گیا تو اب وہ میرے لیے اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ ٹھیک، ایک مختصر سوال صاحب، کیا فیصلہ معلوم کرنا قرآن مجید میں تو ہم جاتے ہیں رہنمائی لینے کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اس کی یافت ہو، اس کی کیا خواہش ہے، اس کو دریافت کریں ہم۔ یہی معاملہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں بھی ہوگا کہ ہم نے یہ جاننے کی بھی کوشش کرنی ہے کیا آپ نے اس معاملے میں کوئی فیصلہ فرمایا ہے؟ گویا فیصلے آ گیا ہے، اس کی تحقیق تو بعد کا مرحلہ ہے، لیکن یہ پہلے کا مرحلہ کہ فیصلہ جاننے کے لیے بھی کہ علماء لازم ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ کے پاس جائیں۔ علماء کے لیے تو ضروری ہے، اسی کو امام شافعی نے بیان کیا تھا کہ علم الخاصہ ہے، یعنی عام لوگ تو علماء کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان کی رہنمائی میں کسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن علماء کے لیے ضروری ہے۔ علماء کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آج اگر میں دین پر کوئی گفتگو کروں گا تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ 14 صدیوں میں بہت سے علماء پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اس بات کو کیسے سمجھا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے علم کی روایت سے بے نیاز ہو کر تو میں بھی گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہ تو عام علماء کے بارے میں ہم ہدایت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، بہت معقول بات ہے، کہی جائے گی۔ ٹھیک، یہ معلوم ہو گیا مجھے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی حکم دیا ہے، کوئی فیصلہ فرمایا ہے، کوئی بات ثبت کی ہے، تو سوال یہ ہے کہ دین کا عالم کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں نا جو قرآن مجید کا مطالعہ کرے، قرآن مجید میں تدبر کرے، قرآن سے متعلق علوم کو سمجھے، ان میں مہارت پیدا کرے۔ تو قرآن سے متعلق علوم کو سمجھنے کے لیے وہ پڑھے گا،
لکھے گا، کتابوں کی طرف مراجعت کرے گا، جو علم اس سے پہلے لغت میں نحو میں ترتیب پا چکا ہے اس کی طرف رجوع کرے گا، بالکل اسی طرح اس کو معلوم ہے، جیسے ہی وہ اس علم میں قدم رکھے گا تو اس کو معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم منتقل ہوا ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے منہ موڑ کر کیا وہ دین کا عالم کہلانے کا مستحق ہوگا؟ تو اس وجہ سے لازم ہے کہ وہ رجوع کرے۔ میں یہ بتاؤں گا کہ خود اس کو قرآن مجید میں لفظوں میں بیان کر دیا ہے، یہ بتایا ہے کہ رجوع کیا جائے گا۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ کوئی فیصلہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں موجود تھے، آپ کے حین حیات آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا، مدینے میں ہم موجود ہیں، حضور سامنے ہیں، اور ہم نہیں جائیں گے آپ کی طرف، کسی اور سے پوچھیں گے۔ آپ کے بعد یا آپ کہیں موجود نہیں ہیں تو کسی اور کی طرف بھی رجوع کیا جائے گا، لیکن ایک عام آدمی بھی کیا کرے گا، ایک بدو بھی کیا کرے گا؟ اسے معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ ہی کی طرف رجوع کرے گا۔ اسی طریقے سے جب میں دین کا علم حاصل کرتا ہوں، اس میں مہارت پیدا کرتا ہوں، تو مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس علم کی تاریخ کیا ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ میں سائنس کے علم میں مہارت پیدا کرنا چاہوں اور میں بڑے سائنسدانوں کی تحریروں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لوں۔ مجھے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ آئنسٹائن کیا کہہ چکے ہیں اور نیوٹن کیا کر چکے ہیں اور ارسطو سے سائنس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، اور میں آج بیٹھ جاؤں اور میں کوئی رائے دینا شروع کر دوں۔ تو ہر علم میں آپ ماضی کی طرف دیکھتے ہیں، یہاں ماضی میں سب سے پہلے کون ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، خدا کا آخری پیغمبر جس کا علم ہم بتا چکے ہیں کہ بے خطا ہے، تو کیوں رجوع نہیں کیا جائے گا؟ کیوں اس کو نہیں دیکھا جائے گا؟ لازم ہے کہ دیکھا جائے۔ اس کی حیثیت وہی ہے کہ اب گویا میرے پاس اللہ کا رسول تو نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت سے ایک علم موجود ہے، تو میں سب سے پہلے اسی کو جاننے کی صحیح کروں گا۔ ہمارے تمام ائمہ اسی طریقے سے روایتوں میں جو کچھ بھی ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کی مراجعت کرتے تھے۔ تو دیکھیے میں نے لکھا ہے اس دائرے کے اندر، یعنی وہی تفہیم و تبیین کا دائرہ، اسوہ حسنہ کو معلوم کرنا ہے۔ اس دائرے کے اندر البتہ اس کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد، دیکھیے صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے یعنی حدیث کو قبول کر لیتا ہے۔ ٹھیک، اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اب دو باتیں پیدا ہوئیں، ایک یہ کہ کیا مجھے رجوع کرنا ہے، یہ میرے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی حکم یا فیصلہ میرے علم میں آ گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے روایت ہو گیا ہے تو مجھے رجوع کرنا ہے، میں اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، میں اس کو ایک طرف رکھ کر بات نہیں کر سکتا، مجھے رجوع کرنا ہے اور ان تمام مراحل سے اس کو گزارنا ہے۔ کیا سند کے لحاظ سے وہ قابل قبول ہے، اس میں کوئی قابل اعتراض بات تو نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہو سکتی ہے، کیا وہ قرآن مجید سے مطابقت رکھتا ہے، اس کے خلاف تو نہیں ہے، کیا سنت کے خلاف تو نہیں ہے، کیا علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے، ان سب مراحل سے گزاروں گا۔ اس کے گزارنے کے بعد میرا اطمینان ہو گیا تو اب وہ میرے لیے، کیونکہ میرا اطمینان ہوا ہے، آپ کا اطمینان ہوا ہے تو آپ کے لیے، امام بخاری کا اطمینان ہوا ہے تو ان کے لیے، اور اگر کوئی شخص کسی محقق کی تحقیق پر اعتماد رکھتا ہے تو اس کے لیے، وہ اب اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری تھا اور اس کو ماننا بھی ضروری تھا۔ اس کو دیکھیے قرآن مجید نے کس طریقے سے سورہ نساء میں بیان فرمایا ہے اور کس شان کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جس طرح سورہ احزاب کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی اس میں منافقین زیر بحث، یہاں پھر عرض کر دوں کہ دونوں جگہ سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف منافقین ہیں جو اللہ اور رسول کے فیصلے میں فرق کیا کرتے ہیں۔ اچھا، وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کو رسول مان لیا ہے، لیکن اس کے فیصلوں کو اور اس کے حکم کو ہدف متعین بناتے ہیں۔ اسی پس منظر میں یہاں بھی یہ صورتحال ہے، منافقین ہیں، وہ رسول اللہ کی عدالت کو چھوڑ کر دوسروں کی عدالت میں اپنے مقدمات لے جا رہے ہیں۔ یعنی ابھی دیکھیے یہاں کیا ہے، ایک چیز میں نزاع ہو گئی ہے، نزاع کو دور کرنے کے لیے کسی کی طرف رجوع کرنا ہے، وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا تھا نا کیا رجوع کرنا بھی ضروری ہے، جی، قرآن مجید نے وہاں سے بات اٹھائی ہے
اور دیکھیے کس طریقے سے اٹھائی ہے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، یہ سورہ نساء کی آیت 65 ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. لیکن نہیں اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تمہیں کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. یعنی میں نے قرآن مجید پر غور کیا اور وہاں پہ کوئی ایسی بات سامنے آ گئی جو میرے نزدیک بھی محتمل الوجہین ہے. اس میں دو چیزیں بیک وقت سامنے آ گئی ہیں، مجھے فیصلہ کرنا ہے. اس میں ایک رائے امام ابو حنیفہ کی ہے، ایک شافعی کی ہے، ایک مالک کی ہے، ایک کسی اور کی ہے. یہ مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. فیصلے کی ضرورت ہے، یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے. اگر تو قرآن مجید نے اس کو براہ راست موضوع بنایا ہے تو وہ فیصلہ سنا دے گا. اگر وہ کوئی اطلاقی چیز ہے تو بالکل ممکن ہے کہ اس میں دو رائےوں کا امکان پیدا ہو جائے. وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی فیصلہ فرما دیا ہے؟ اب مجھے معلوم ہے کہ اس طرح کے فیصلے نقل ہو چکے ہیں تو میں اس کی طرف کیا رجوع نہیں کروں گا؟ اگر میں رجوع نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہیں اور مجھے اس کو کیا کرنا ہے دیکھ، میں اس کو دیکھوں گا. تو پہلے یہ فرمایا کہ وہ اپنے تمام معاملات میں، تمام اختلافات میں، یہ دیکھیے یہاں لفظ کیا استعمال کیا ہے، فی ما شجر بینہم، اپنے اختلافات میں. ایسا ہی ہوگا نا، جب کوئی چیز محتمل الوجہین ہو جائے گی تو اختلاف پیدا ہوگا، تبیین بھی اسی میں ہوگی، ظاہرہ وہیں ہوگی. جب کوئی چیز محتمل الوجوہ ہو گئی یعنی مختلف پہلوؤں کا احتمال پیدا ہو گیا تو اختلاف پیدا ہو گیا. تو اب یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو یہاں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ یعنی جو ہمارے دنیوی معاملات ہیں ان میں تو اب رجوع کی گنجائش نہیں رہی، لیکن جو دین کے معاملات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ دے دیا، کوئی حکم صادر فرما دیا، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی معمولی گناہ ہے، نہیں، یہ لوگ مومن ہی نہیں ہو سکتے. ایمان کی نفی کر دی ہے، ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تمہیں کو فیصلہ کرنے، تمہیں کو فیصلہ. دیکھیے وہاں تو آیت یہ بتا رہی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ایک ہی ہے، یہاں صرف رسالت مآب در بحث ہے. اور فرمایا تمہیں کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر جو کچھ تم فیصلہ کر دو، جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور دل و جان سے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کی بھی ہدایت کر دی ہے. یعنی پہلے یہ فرمایا ہے کہ وہ ایمان والے شمار ہی نہیں کیے جائیں گے اگر وہ رجوع نہیں کرتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، اور پھر جو فیصلہ صادر ہو جائے اس میں تنگی بھی دل میں محسوس نہ کریں، اس کو قبول کریں جس طرح کہ ایک بندہ مومن کو قبول کرنا چاہیے. اس کی شرح و وضاحت بھی ذرا سن لیجئے، میں نے اس پر جو حاشیہ لکھا ہے. منافقین کی جھوٹی قسم اوپر آیت 62 میں مذکور ہے. پیچھے منافقین کا ذکر ہے، ان کے رویے کا ذکر ہے، وہ کس طرح اپنے معاملات کے فیصلوں کے لیے سرداروں کی طرف، اپنے بڑوں کی طرف رجوع کرتے تھے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے. وہاں انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے اور اس کے لیے جھوٹی قسم کھائی ہے. منافقین کی جھوٹی قسم اوپر آیت 62 میں مذکور ہے. یہ قرآن نے سچی قسم سے اس کی تردید کرتے ہوئے رسول کے مقام و مرتبے کی آخری حد واضح کرتی ہے کہ دین و شریعت کے احکام تو ایک طرف، اپنے درمیان ہونے والی نزاعات تک میں رسول کے فیصلے کو بے چون و چرا اور پورے اطمینان کے ساتھ ماننا ضروری ہے. یعنی یہ دیکھیے دین و شریعت کے احکام تو ایک طرف تو بڑی چیز ہے، وہاں تو مانا ہی جائے گا. اپنے درمیان پیدا ہونے والی نزاعات تک میں رسول کے فیصلے کو بے چون و چرا اور پورے اطمینان کے ساتھ ماننا ضروری ہے. استاد امام لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے درمیان پیدا ہونے والی تمام نزاعات میں تمہیں کو حکم نہ مان لے، یعنی فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، اور پھر ساتھ ہی ان کے اندر یہ ذہنی تبدیلی نہ واقع ہو جائے کہ وہ تمہارے فیصلے کو بے چون و چرا پورے اطمینان قلب کے ساتھ مانیں
اور اپنے آپ کو بلا کسی استثناء و تحفظ کے تمہارے حوالے کر دیں۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بندہ مومن کا تعلق ہے۔ رسول کی اطاعت خود خدا کی اطاعت کے ہم معنی ہے، اس وجہ سے اس کا حق صرف ظاہری اطاعت سے ادا نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے دل کی اطاعت بھی شرط ہے۔ ٹھیک، یہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبیین یا آپ کے کسی حکم یا فیصلے کی حیثیت ہے۔ وہ جب سامنے آ جائے گی اور میرا یا آپ کا اطمینان ہو جائے گا کہ اس کی نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے، تو اس کے سامنے اسی طرح سر تسلیم خم کیا جائے گا جس طرح قرآن مجید اس کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو چوتھا نقطہ واضح ہو گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم تک پہنچتے ہیں تو ان کی حیثیت کیا ہوگی، قرآن مجید اس باب میں کیا کہتا ہے۔ 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہوئی۔ غامدی صاحب کا موقف کیا ہے، حدیث کیا ہے کہ 17ویں قسط آج پایہ تکمیل تک پہنچی۔ 17 قسطوں میں غامدی صاحب کا موقف ہمارے سامنے آیا۔ اس موقف پر کیا تنقیدات، کیا اعتراضات کی جاتے ہیں، ایک ایک کر کے ہم سبھی خدمت میں رکھیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کو بہت شکریہ۔